बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मुकर्रम, MUL TV पर आपकी खिदमत में मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत। नाज़रीन मुकर्रम, हमें आज की नशिस्त में जिस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती के हुज़ूर अपनी अक़ीदतें पेश करनी हैं वो जिगर गोशाए बतूल है, लख्ते जिगरे हैदर कर्रार है, सिब्ते पैगंबर आली वकार है, वो गुलशन रिसालत की पहली बहार हैं, सूरह कौसर का पहला इजहार है, उम्मत के पाँचवें खलीफा राशिद हैं और वो अजीम शख्सियत हैं जिनके बारे में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। नाज़रीन मुकर्रम, आपकी सीरत मुताहरा का अगर हम मुतालिया करते हैं तो हमें ये बात भी बहुत खुल के नज़र आती है कि क़यादत सिर्फ जंग व जिदाल से नहीं की जाती बल्कि हिकमत, तदब्बर और इल्म और हिल्म की बरकतों के साथ भी की जाती है। और अगर साजिशों का किला कमा किया जाए तो ये भी सिर्फ तलवार के ज़रिए नहीं किया जाता बल्कि बाज़ औक़ात इल्म, हिकमत जो है वो भी इस हवाले से अहम किरदार अदा करती है। और कायदाना बसीरत हमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती से नज़र आती है। हमें आज की इस नशिस्त में ज़िक्र नसीब हो रहा है उस अजीम शख्सियत का जो नवासा रसूल हैं, जिगर गोशाए बतूल हैं, फ़र्जंद अली इब्न अबी तालिब हैं। मेरी मुराद इमाम सबस्कबा इमाम हसनुल मुज्तबा अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ात है। नाज़रीन मुकर्रम, आज की इस नशिस्त के लिए हमें शर्फियाब फरमा रही हैं वो शख्सियत जो दर्स व तदरीस, तसनीफ़ व तहकीक की शोबे का वकार है और बावकार क्यों ना हो कि उनके नाम में अली का वकार शामिल है और बाब मदीनतुल इल्म से इल्मी वकार की बरकतें उनके वजूद का हमेशा हिस्सा रही हैं। अहले बैत नबुव्वत का पैगाम, उनकी महब्बत को आम करना हमेशा उनका मरकज़ी नुक्ता निगाह रहा है। अर्ज़ वतन के बहुत मुक़्तदर स्कॉलर जिनके खूबसूरत पैगामात नेशनल TV चैनल्स पर नशर होते हैं, आप बाकायदगी से जिनको समाअत करते हैं, मारूफ मुहक्किक मुसन्निफ़ जनाब डॉक्टर अली वकार कादरी हमें आज की इस नशिस्त में शर्फियाब फरमा रहे हैं। मैं तशरीफ़ आवरी पर शुक्रगुजार हूँ, खैर मकदम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बेहद नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। रमज़ानुल मुबारक की मसरूफियात का भी हमें आपका अंदाज़ा है, यकीनन बेहद ज़्यादा है, मगर आज ज़िक्र बहुत मुबारक जी, बिल्कुल ऐसे ही, और इस ज़िक्र के लिए आपका होना बहुत ज़रूरी था। बेहद नवाजिश। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हमें डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना है और मैं चाहूँगा कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत जहाँ हुई और उस विलादत के दौरान जो सैयदा पाक की तहारत का जिक्र हमें मिलता है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब पहला सवाल आप सैयदा पाक की तहारत के हवाले से बताइए कि जब डॉक्टर साहब की जब इमाम की विलादत होती है तो हमें ये भी पढ़ने में मिला है कि इमाम की विलादत हुई मगर वो तमाम चीज़ें जो अमूमन ख़वातीन के साथ पेश आती हैं, सैयदा पाक उससे पाक थी और सैयदा पाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम उन चंद एक चुनिंदा शख्सियात में से हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मोहब्बत और निगाह शफ़क़त के परवरदा हैं। और आप उन हस्तियों में से हैं जो ज़मीन पर जिनका सुकून और जिनकी राहत रसूलुल्लाह का सुकून और रसूलुल्लाह की राहत है, और जिनकी तकलीफ़, गम, अलम और परेशानी रसूलुल्लाह की तकलीफ़ और परेशानी, और जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप तारीख़ की नज़र से देखें तो वो हज़रत मौला अली के बेटे हैं, मगर अगर कुरानी नज़र से देखें तो वो हुज़ूर के बेटे हैं। अबना ना व अबना को, यानी नासिकती वारिद है इस पर। तो और वो हस्ती हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि जब लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर होने का ताना देने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दामन नबूवत पर ये अपने तई दाग लगाते थे उसको इमाम हसन अलैहिस्सलाम और 15 रमज़ानुल मुबारक को धोया जब जनाब सैयदा के घर में इमाम हसन की विलादत। हज़रत सैयदा कायनात का लक़ब है बतूल। बतूल कहते हैं ताहिरा को, अफ़ीफ़ा को, पाक साफ़ को। कायनात में बतूल के हवाले से दो हस्तियाँ मारूफ़ हैं, एक हज़रत सैयदा मरियम और एक हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। मगर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का जो इम्तियाज़ है और बतूल होना है वो हज़रत मरियम के बतूल होने से बदरजहा बुलंद है। और वो किस तरह बुलंद है? आपके इल्म में है कि हज़रत सैयदा मरियम ने निकाह नहीं किया था, किसी मर्द ने उनको छुआ नहीं था, और उनके यहाँ जो बच्चे की विलादत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, वो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़रिए
اور ایک ملائکہ کے فرشتے کے پھونک مارنے کے ذریعے، اور جو ایک فزیکل اور ایک طبعی طریقہ کار ہوتا ہے اس سے ہٹ کرو، یعنی وہ ایک پورا کا پورا معجزہ تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو حضرت فاطمۃ الزہرا کا معاملہ ہے، یہ اس کے اندر وہ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تو حضرت زہرا کے کمال بھی سے نسبت ہے، کمال بھی اسی طرح یک گنا سے گنا ہے۔ تو بغیر شوہر کے کسی کا بطول ہونا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر شوہر بھی ہو اور اولاد بھی ہو اور اولاد فطری طریقے سے ہو، اور اس کے باوجود کسی شخصیت اور کسی ہستی اور خاتون کا پاک ہونا، طاہر ہونا اور بطول ہونا، یہ ایک وہ معجزہ ہے جو شاید اس زمین پر اور اس پلانٹ ارتھ پر حضرت سیدہ کے علاوہ کسی کو دستیاب نہیں۔ اور آپ اندازہ کریں، امام حسن کی ولادت ہوتی ہے ظہر کے وقت اور حضرت سیدہ عصر کی نماز ادا فرماتے ہیں، تو لہٰذا یہ حضرت سیدہ کا وہ مقام ہے جو کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان لوگوں کی جو مقبولیت اور قبولیت اور تقرب ہے، سمجھے؟ اور دوسری طرف جو رجس ہے، میل ہے، ناپاکی ہے، وہ ان کے قریب بھی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ہی پاک اور ہر وقت کے پاک ہے، اور یہی پاکی ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے تقرب کا باعث۔ تو لہٰذا سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ بطول ہیں کہ آپ جیسی بطول کوئی نہیں، اور آپ وہ ماں ہیں کہ آپ جیسی ماں کوئی نہیں، اور آپ کی وہ اولاد ہے کہ اس جیسی کسی کی اولاد کوئی نہیں، اور آپ کا وہ شوہر ہے کہ اس جیسا کسی کا شوہر نہیں، اور آپ وہ بیٹی ہیں کہ آپ جیسا کسی کا باپ نہیں، اور آپ وہ ماں ہیں کہ آپ جیسی کسی کی اولاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ اس کی عصمت میں کیا بتاؤں تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا، ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ واہ، بالکل اللہ، کیا خوبصورت اشارہ آپ نے اس طرف فرمایا۔ امام حسن علیہ السلام کا نام جو رسول اللہ نے رکھا ہے وہ بہت منفرد تھا۔ جی بالکل، اس کی کیا حکمت؟ حضرت مولا علی سے حضور نے تشریف فرما ہوئے، جب حضور کو خبر ملی کہ فاطمہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے تیز ہوا کی طرح چلتے ہوئے خوشی کے عالم جب تشریف لائے تو حضرت سیدہ سے کہتی ہیں کہ مجھے میرا بیٹا دو، تو حضرت امام حسن کو گود میں رکھا، تو مولا علی سے پوچھا کہ اس کا کوئی نام رکھا ہے، تو 2 3 4 مختلف روایات ہیں۔ حضرت علی نے ایک روایت میں فرمایا کہ آپ سے میں سبقت نہیں کر سکتا نام رکھنے میں، دوسری روایت میں عرض کی کہ ان کا نام حرب ہے، اور تیسری روایت میں عرض کی کہ ان کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر شبر رکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہاں پر 1 منٹ رک کے ہم غور کریں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تبوک کے موقع پر صحیح بخاری مسلم دونوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو چھوڑ رہے تھے پیچھے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا تھا کہ علی کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ تو میرے لیے ویسا ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ لا نبی بعد، صرف یہ کہ میرے بعد اب نبوت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا شرف عطا فرمایا اپنے بات چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ شرف زمین پر کسی اور کو نصیب نہیں، بلکہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ نے پوچھا کہ ماں مانا کا انت سب علی کن، تجھے کون منع کرتا ہے کہ تو علی کو برا بھلا نہیں کہتا، صحیح مسلم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علی کو 3 ایسے چیزیں حاصل ہیں، اس میں سے مجھے ایک بھی حاصل ہوتی تو مجھے دنیا و ما فیہا، اور سرخ اونٹوں سے بھی وہ عزیز تھی، اور ان 3 میں سے ایک انہوں نے یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کہ انت منی پہ منزلت ہارون میں موسیٰ، تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام۔ یہ معاملہ ہوا، حضرت ہارون کے بیٹے کا نام رکھا، رسول اللہ تشریف لائے، تینوں روایتوں میں، یعنی پچھلا متن مختلف ہے، ایک میں حرب ہے، ایک میں شبر ہے، اور ایک میں اپنا دوسرے میں جعفر بھی ہے۔ اچھا، اب جب حضور تشریف لائے تو اگلی روایت تینوں میں ایک ہے الفاظ، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور اللہ رب العزت نے آسمان اور عرشوں سے اس شہزادے کا نام حسن اتارا ہے، یعنی یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے نام بھی وحی الہی کے ذریعے رکھے جاتے ہیں، ان کے نام زمین سے نہیں آتے۔ اور اگلی روایت بھی سنی، امام طبرانی اور بہت سارے محدثین نے اور مفسرین نے اس کی صراحت بھی کی کہ اللہ رب العزت کے قرب میں حسن اور حسین دونوں نام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن سے محو کر دیے تھے۔ امام حسن اور امام حسین سے پہلے زمین پر نہ کوئی حسن تھا نہ کوئی حسین تھا، جب یہ آئے اللہ رب العزت نے اس نور کے پردوں سے ان کے نام نکالے اور بذریعہ وہی رسول اللہ تک پہنچائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا حضرت علی کو عطا فرمائے۔ یوں ان شہزادوں کے نام ہوئے، تو جن کے نام عرش سے آئیں اور وہی کے ذریعے آئیں اور جبرائیل آئیں،
ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ان کے نام انفرادیت کے حامل ہیں، تو یوں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کے ناموں جیسا کسی کا نام نہیں تو ان کی شخصیت جیسی کسی کی شخصیت بالکل، یہ تو بالکل بات ہے. کیسی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ہمارے جو شیخ ہوتے ہیں جی ان کے گھر والے، ان کے بیٹوں کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں ہمارا ادب اور احترام کا کیا عالم ہوتا ہے؟ اب یہ ایک ثانوی تیسرے درجے کی چیز. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر سے ایمان دیا، اللہ کی معرفت دی، قرآن دیا، ہدایت دیا، گویا کہ سب کچھ ہی دیا. تو اور یہ ان کے لخت جگر. اور دوسرا پھر صرف دے کے ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر میں ان لوگوں کو آتے جاتے دیکھا، ان کے سٹیٹس کو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کر کے واضح فرمایا. جب فرماتے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل، ذکر کرتے، کوئی نصیحت فرماتے، قرآن کا ذکر ایک دفعہ کرتے، سنت کی پیروی کا ذکر ایک دفعہ کرتے، اور اہل بیت کے ساتھ مودت کا ذکر 3 دفعہ کرتے. اذکرکم اللہ فی، میں اللہ اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا بھی ٹکڑا ہے، آپ کے وجود کا بھی حصہ ہیں. اور آپ دیکھیں نبوت ختم ہو گئی مگر مزاج نبوت باقی ہے، اور مزاج نبوت جناب سید اور اہل بیت اطہار کے ذریعے باقی ہے. سمجھ آئی؟ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین ہمارے سامنے آ جائے تو ادب اور احترام کا کیا عالم ہوتا ہے. اور نقش نالین یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہاں لگاتے ہیں یہ تصاویر، وہ نالین نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نقش نالین. اچھا، اور یہ بھی اس کے اندر بھی ہے کہ وہاں میں کہ یہ منوان اس نالین کا نقش بھی ہے کہ نہیں ہے، صورت میں اختلاف ہے. تو ایک چیز جو میں رسول اللہ سے منسوب ہوگی اس کو تو ہم سر کے بٹھائیں، اور جس کے جسم کے اندر رسول کا خون ہے، جس کا گوشت جسموں کا جسمی، لحموں کا لحم، جس کا لحم گوشت رسول اللہ کا گوشت، جس کے وجود میں دوڑنے والا خون رسول اللہ کا خون، سمجھ آئی؟ جس کی پہلی گھٹی رسول اللہ کی لاب دہن، جو پیاسا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زبان چسائیں، جن کی تکلیف رسول اللہ کی تکلیف، جن سے جنگ رسول اللہ سے جنگ، جن سے صلح رسول اللہ سے صلح، جن کی محبت رسول اللہ کی محبت، جن کا بغض رسول اللہ کا بغض. تو ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں حضور نے فرمایا حضرت علی کو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ شے تیرے لیے مانگی جو اپنے لیے مانگی، الا بالنبوہ، سوائے نبوت کے جو دعائیں. اب رسول اللہ کی تو دعائیں مقبول ہیں. تو لہٰذا اہل بیت اطہار کا اس چلتی زمین پر، عرش پر، اس پر کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا. اور یہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدین فتح ہوتا ہے، مال غنیمت آتا ہے، سب کو دیتے ہیں ایک خاص حساب سے. امام حسن اور امام حسین کو عام قیدیوں سے 2 گنا 1,000 دینار ملتا ہے. عبداللہ ابن عمر شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ عمر میں چھوٹے ہیں اور کئی جنگوں میں تو وہ شریک بھی نہیں ہوئے، اس کے باوجود ان کو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقرابتہ ما الی رسول، یہ رسول اللہ سے ان کی قرابت کی وجہ سے دے رہا. اور پھر دوسری روایت میں حضرت عمر نے اس میں مطلب جذبات میں آ کر فرمایا کہ اس لیے دیتا ہوں، کیا تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ کیا تیری ماں ان کے ماں جیسی ہے؟ کیا تیرا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ کیا تیری نانی ان کے نانی جیسی ہے؟ جب سب کچھ تو ان جیسا لایا تو پھر حصہ بھی ان جیسا ملتا ہے. اور تو ایک دوسری حدیث روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے، ان کا دور حکومت تھا، تو امام حسین کو وہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے پاس آیا جایا کریں، کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کے لمس سے مجھے رسول اللہ کے لمس کا احساس ہوتا ہے، آپ کی مجلس سے رسول اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. امام حسین نے فرمایا میں آ جایا کروں گا. ایک دفعہ امام حسین آئے، آگے سے دروازے پر عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے، ان سے سلام دعا ہوئی، پوچھا ملنے آیا ہوں. انہوں نے کہا میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں تو اب اندر کوئی مصروف بیٹھے ہیں. تو امام حسین نے سوچ لیا ویسے اپنے طور پہ فرمایا کہ ظاہر ہے اگر اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دے رہے، کسی ایسی مصروفیت میں، تو پھر مجھے بھی واپس چلے جانا چاہیے. انہوں نے اجازت نہیں مانگی، اندر سے پوچھا نہیں، نہ ان کو معلوم ہے کہ کون آیا، چلے گئے. 2 دن بعد بازار میں امام حسین سے حضرت عمر کی ملاقات ہوتی. حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تشریف لایا کریں. تو امام حسن نے بتایا کہ میں آیا تھا اور یہ معاملہ ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے سر پر سے یہ امامہ اتار کے فرماتے ہیں یہ جو ہمارے سر پر ہے حسین عزت کی پگ ہے نا، اور یہ جو میرے سر پر بال ہیں، بال اور جبین عرب روایت میں فخر اور عزت کی تکریم کی علامت ہوتی ہے. یہ جو ہمارے سر پر بار ہیں یہ یا اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یا ہمارے رسول کے دیے ہوئے ہیں، یا اہل بیت محمد تمہارے دیے ہوئے ہیں. تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ عبداللہ ابن عمر تمہاری مثل ہے؟ اگر میں نے اس کو دروازے پہ روکا ہے تو تجھے بھی روکوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اہل بیت کا یہ امتیاز یہ سب جانتے تھے، صحابہ کرام بھی جانتے تھے، اور صحابہ کرام ہی کے ذریعے تو یہ چیز ہم تک پہنچی. حضرت عمر اگر یہ نہ فرماتے تو کون بتاتا؟
بالکل ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں محمد کا قرب آل محمد میں تلاش کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ باتیں یہ لوگوں نے بتائیں تو ہم تک پہنچے. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا اہل بیت اطہار اور امام احمد بن حنبل یہ عقیدہ نقل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے، ان کے بیٹے نے پوچھا صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا صحابہ میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے. ٹھیک. انہوں نے کہا ثم عینا، انہوں نے کہا جی عمر. پھر اور کون؟ پھر عثمان. اب وہ سوال کرنے والے پریشان ہو گئے کہ علی کا نام نہیں لے. تو جب نام لیا تو انہوں نے کہا بیٹا علی اہل بیت میں سے ہے، اور اہل بیت پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اہل خون رسول کا کون مقابلہ کر سکتا؟ اس پر کوئی قیاس نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو جناب ڈاکٹر علی وقار قاضی صاحب فرما رہے ہیں، اور ہمیں اس لیے ہم نے آج آپ کو تکلیف دی ہے. ڈاکٹر صاحب، امام حسن کا علم اور جو بارگاہ نبوت سے آپ کو یہ خیرات ملی علم کی، ظاہر وارث ہیں جس طرح آپ نے فرمایا، علم بھی تھا، حلم بھی تھا، صبر، یہ تمام چیزیں پھر ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں. اس پر کچھ روشن ڈالیے. دیکھیے جی، ہمارے ہاں ہم واقعات پڑھتے ہیں، کسی بزرگ کو رسول اللہ خواب میں ملے اور ان کو مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے بچا ہوا ایک گھونٹ بھر لیا. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ ان سے کثیر حدیث اس لیے روایت ہے کہ وہ حضور کے نالین اٹھا کے سینے پہ لگاتے تھے تو اللہ نے انشراح صدر کر دی. یہ سب تو اگر یہ فیوزات کا عالم ہے تو جس ہستی کا پہلا جو خوراک اندر جا رہی ہے وہ خود لعاب رسول اور زبان رسول ہے، تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، اس کے فہم کا کیا عالم ہوگا، اس کے فراست کا کیا عالم ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں تھے وصال کے قریب تو حضرت سیدہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کو لے کر تشریف لاتی ہیں اور ان سے لا کے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کو آپ کی وراثت اپنی وراثت دیجیے. تو حضور نے فرمایا کہ حسن کو میری ہیبت اور حسین کو میری جرت میں عطا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب امام حسن میں وہ ہیبت، وہ فہم، تدبر، فراست، اور امام حسین میں جلال اور حق پر ڈٹ جانا اور حق کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ وہ چیزیں تھیں جو امت کو دونوں چاہیے تھی. سمجھ آئیے، امت کو دونوں چاہیے. امام حسن علیہ السلام نہ ہوتے، امام حسن نہ ہوتے تو امت دوبارہ انتشار کے بعد وحدت کی طرف نہ آ سکتی. آپ کے ایثار نے، امام حسن علیہ السلام نے یہ جو صلح کی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ، یہ امت پر وہ احسان ہے. دیکھیں کسی کے پاس ایک 5 مرلے کا پلاٹ ہو نا، اور کسی کے پاس ایک چھوٹی سی کوئی ہو تصرف ہو کسی شے کا تصرف، وہ اس کو نہیں چھوڑتا، اور اس کا حق بھی ہو، اور اس کا حق بھی ہو، اور وہ حق پر بھی ہو، وہ نہیں چھوڑتا. لیکن حق پر ہونے کے باوجود 60 لاکھ مربع میل کا علاقہ چھوڑ دینا، اور صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ امت میں خون خرابہ نہ ہو، انتشار مزید نہ ہو، خون خرابہ مزید نہ ہو، مزید قیمتی جانیں ضائع نہ ہو، اور اس صورت میں چھوڑ دینا کہ بندہ پورا کا پورا حق پہ کھڑا ہو، اور اس صورت میں چھوڑ دینا کہ مد مخالف گروہ بغاوت پر کھڑا ہو. صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ حکومت ان کے حوالے نہ کرے. تو مصالحت کر کے امام حسن نے خود مصالحت کی پیشکش کی، ابن کثیر نے لکھا ہے اور امام طبری نے لکھا ہے. چونکہ جو امام حسن کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ بک گئے تھے، اس میں سے بہت سارے لوگ. یہ بڑے تلخ حقائق ہیں جن کی طرف ہم جا نہیں سکتے. تو امام حسن علیہ السلام نے بعد میں پھر صلح کی طرف پیشکش کی، ادھر سے بھی صلح کی پیشکش. امام حسن نے جب خط لکھا تو ایک دن پہلے ادھر سے صلح کا خط آ چکا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید امام کی کمزوری تھی کہ وہ صلح کی طرف گئے، تو یہ کیا صلح کرنا کمزوری ہے؟ نہیں، بالکل کمزوری نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اصول ہے کہ جب مومنین کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ. کوئی ایک بھی صلح کی طرف پیشکش کرے تو دوسرے پر لازمی ہے کہ صلح کو قبول کرے، الا یہ کہ اس کی نیت پر شک کرے. نیت ہے تو اللہ جانتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ ایک بندہ صلح کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آپ جنگ و جدال کو آگے نہیں بڑھا سکتے. آپ پر لازم ہے کہ صلح کرو. باقی آپ نے اپنے پریکاشنری میجرز لینے. اگر کسی بندے کی نیت خراب ہے تو وہ بعد میں کچھ کرتا ہے تو وہ آپ نے پریکاشنری میجرز لینے ہیں. لیکن یہ اصول ہے کہ صلح کو آپ رد نہیں کر سکتے. امام حسن نے قرآن کے حکم پر عمل کیا، صلح کو رد نہیں کیا، اور رسول اللہ کی حدیث پر عمل کیا. حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا ان بنی ھذا سید، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کو پھر یکجا کر دے گا. تو یہ وہ بشارت بھی پوری ہونی تھی. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو حضرت معاویہ کو حکومت دی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو
یعنی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو خیرات میں دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, سمجھ آئیے, یعنی انہوں نے وہ احساناً دی ساری کی ساری. ایسا نہیں ہے کہ کوئی برابری کا مقدمہ برابری کا تھا اور برابر نہیں. یہ احسان اہل بیت نے ہمیشہ امت پر احسان کیا اور انہوں نے اس احسان کو قبول کیا اور نتیجتاً پھر شیر و شکر ہو کر رہے. اور 20 سال کی حکومت میں ان کے خلاف نہ امام حسن نے تلوار نکالی نہ امام حسین نے تلوار نکالی. یہ تصور بھی یقیناً غلط ہے کہ امام نے ان کی بیعت کر لی یا خلاف وہ بھی خلیفہ بیعت. اب جس پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے بیعت وہ کرے گا, جو درود پڑھتے ہیں بیعت وہ کریں گے. تو بیعت شیعت والا معاملہ اس طرح کا نہیں ہوتا. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سینس میں جس سینس میں لوگ کہتے ہیں بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے, آل رسول کسی کی بیعت کی محتاج نہیں ہے. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بیعت کروائی ہے. سمجھ آئیے, قیس بن سعد پورا پڑھ لیں آپ, تاریخ ابن کثیر البدایہ اٹھائیں اور امام طبری کی اٹھائیں, ٹھیک ہے, تاریخ الامم والملوک اٹھائیں, ابن اسیر کی تاریخ الکامل. قیس ابن سعد تھے امام حسن کے سپاہی, وہ نہیں بیعت کر رہے تھے. وہ کہتے تھے جب تک حسن کی کہی ہوئی شرائط مانو گے نہیں بیعت نہیں کریں گے. لیکن امام حسن نے ان کو سختی سے خط لکھا کہ لہٰذا چونکہ انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا ہے, ہم نے قبول کر لیا, لہٰذا اب ان کے خلاف کوئی ایکشن ہم نہیں لیں گے, لہٰذا ان کے ساتھ چلنا ہے. تو لہٰذا بیعت سے مراد یہ ہوتا ہے کانفیڈنس دے دینا. ٹھیک ہے, امام حسن نے بیعت لے کے ان سے امن نہیں لیا, بلکہ امام حسن نے لوگوں سے بیعت ان کی کروا کے ان کو امن دیا کہ اب آپ کے خلاف کوئی نہیں آئے گا. تو لہٰذا اہل بیت اطہار دینے والے ہیں, لینے والے نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, سبحان اللہ. آپ نے ایک ہی سوال میں بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا جو میں نے اپنے پاس لکھی تھی. آخری سوال میرا جو آپ سے, شہادت امام کی کیسے ہوئی ہے اور اس میں زہر دیا گیا, یہ بھی دیکھیں بڑا ایک دل خراش واقعہ ہے. اہل بیت کے ساتھ مسلمانوں نے بہت ظلم کیا, سازشوں کا شکار رہے اہل بیت نبوت, اور پیچھے رسول اللہ ڈرا رہے ہیں امت کو. بس ویسے ہی تھا. رسول اللہ نے تو ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ ذکرکم اللہ فی اہلہ, لیکن ہم اس کا پاس نہیں رکھ سکے. پاس رکھتے ہوتے تو حسین اور حسن شہید نہ ہوتے, علی شہید نہ ہوتے. تو لہٰذا ہوا یہ کہ امام حسن علیہ السلام 6 سے 7 شہروں میں گئے. ہر شہر میں آپ کا استقبال زہر سے کیا جاتا. اس میں کچھ اندر کے لوگ بھی انوالو تھے. بہت سارے ائمہ محدثین اہل سنت کے ائمہ نے اس کا شک آپ کی ایک زوجہ کی طرف بھی کیا ہے, جادہ بنت اشس کی طرف, اور کچھ نے اس کا انکار بھی کیا ہے. واللہ عالم سچ کیا ہے, لیکن بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا, اور کئی دفعہ زہر دیا گیا, اور وہ زہر اتنا دیا گیا کہ 6 7ویں دفعہ وہ زہر مؤثر ہوا, اس نے آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور وہ وامٹنگ کے ذریعے آپ کے جگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ذریعے بہائے. اتنا شدید وہ زہر تھا. اور اس کے بعد یہ مروان کا دور تھا. مدینہ میں مروان جیسا بندہ گورنر تھا, آپ اندازہ کر لیں. اہل بیت نبوت کو سب و شتم کیا جاتا تھا, امام حسن اور حسین کو سب و شتم کیا جاتا تھا. بلکہ شرائط صلح میں آپ پڑھ لیں, ابن اسیر کو اٹھا کے پڑھ لیں, تاریخ کامل میں ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ جب شرائط صلح طے ہوئی تو اس میں امام حسن نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ میرے ابا و اجداد اور میرے والدین کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. پھر اس پر ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ دوسری جو طرف فریق تھے انہوں نے اس کو نہیں مانا. پھر امام حسن نے کہا اچھا چلیں جب میں موجود ہوں اس وقت نہیں کہا جائے گا. یہ تو اہل بیت اطہار نے مظلومیت کی زندگی گزاری. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس امام حسن آتے ہیں اور اہل بیت کی احتیاط دیکھیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا, امام حسین نے فرمایا مجھے بتائیں یہ کس نے کیا ہے. امام حسن نے کہا مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بدلہ لو گے. انہوں نے کہا اگر تو وہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں تو اللہ تم سے بڑا بدلہ لینے والا ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں کسی ناحق یا کسی معصوم مسلمان کی جان کو رسک پہ نہیں کر سکتا. احتیاط دیکھیں, اس وقت بھی کبھی کوئی کسی کے بارے میں یوں سوچتا ہے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام شہید ہوتے ہیں, اور امام حسن علیہ السلام اس سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طرف پیغام بھیجتی ہیں کہ مجھے ان کے حجرے میں رسول اللہ کے ساتھ تدفین کی اجازت دی, کیونکہ وہ حجرہ ان کا تھا. تو حضرت عائشہ نے خوشی سے اجازت دے دی. اس کے بعد پھر جب وہ جنازہ وہاں جانے لگا تو بہت ساری مستند کتابوں میں الصواعق المحرقہ میں بھی ہے, اور محب طبری نے بھی ذخائر العقبہ میں بیان کیا کہ, اور اس کو البدایہ میں بھی امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے آگے بہت ریزسٹنس ہوئی, اس طرف نہیں جانے دیا جائے. تیر برسائے گئے, بالکل ٹھیک بات ہے. تیر کیا, اس سے بھی بہت بڑا کام ہوا. تیر کیا چیز ہے, تو زندہ پہ تیر مارے گئے تو وہ تو شہادت کے بعد تیر مارنا معمولی بات تھی ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر حکمران تھے. تو تیر مارے گئے تو تلواریں نکل آئیں, حضرت عباس نے نکالی, امام حسین نے نکالی. لیکن پھر اس کے بعد
افہام و تفہیم ہوئی اور کچھ لوگوں نے امام حسن کا وہ صلح نامہ، امام حسن کی وہ صلح جوئی یاد کروائی کہ وہ زندگی میں تلوار نہیں نکالی انہوں نے، تو آپ ان کی شہادت پہ بھی نہ نکالیں۔ تو ان کا جنازہ ادا ہوا اور جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کی تدفین کی گئی، سمجھ آئی۔ اور امام حسن علیہ السلام ان ہستیوں میں سے ہیں، وہ شاید انہوں لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ حسن اگر جنت البقیع میں جائے گا تو عام قبرستان ہے، اس وقت کا تو عام تھا نا، اب تو خیر اس کا ایک تقدس ہمارے سامنے، اس وقت بھی تقدس تھا، لیکن عرب کی نظر میں تو ایک قبرستان تھا اور ایک ادھر تخصص تھا کہ قبر رسول کے اندر اور اس وہاں پہ ہو رہی۔ لیکن جو عظیم ہوتا ہے وہ جہاں بھی موجود ہوتا ہے، وہ کسی جگہ کی وجہ سے عظیم نہیں ہوتا، وہ جہاں جاتا ہے وہ اس جگہ کو عظیم بنا دیتا ہے۔ اب جنت البقیع کی جو پہچان ہے وہ پہچان یہ ہے کہ یہاں سیدہ فاطمہ آرام فرما ہے، یہاں وہ پہچان ہے کہ یہاں پر امام حسن موجود ہے، یہاں پر امام جعفر صادق موجود ہے، یہاں پر زین العابدین موجود ہے، یہاں پر حضرت عثمان موجود ہے۔ تو یہ بڑے لوگ جہاں جاتے ہیں وہ چھوٹی جگہ کو بھی بڑا کر دیتے ہیں۔ تو چھوٹے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کو چھوٹی جگہ پہ بٹھایا جائے، چھوٹے لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کو چھوٹی جگہ پہ بٹھایا جائے، مگر قانون یہ ہے کہ بڑا جہاں بیٹھتا ہے وہ جگہ کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں اہل بیت کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے، اور میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ آپ ان کے پیغام میں علم نبوت کا فیض دیکھیں گے، کیونکہ باب مدینۃ العلم سے جن کا رابطہ جڑ جائے، ربط جڑ جائے، جن کا تعلق باب مدینۃ العلم سے ہو جائے، پھر یقیناً وہ اسی منہج پر اپنا پیغام نشر کرتے ہیں جن کے پیغام میں اعتدال بھی ہوتا ہے، علم و حلم اور صبر اور خوبصورتی بہت ساری موجود ہوتی ہے۔ جناب امام حسن علیہ السلام کی حضور ایک منقبت، اور ہمیں آج کی اس نشست سے اجازت لینی ہے۔ ہمارے بہت اچھے دوست اور بہت عمدہ قلمکار اٹک سے جن کا تعلق ہے، جناب فائق ترابی، ان کی ایک منقبت کے چند اشعار دیکھیے۔ ہر مست حال بندہ دانا حسن کا ہے، ہر مست حال بندہ دانا حسن کا ہے، ملت کی خیر چاہنے والا حسن کا ہے، ملت کی خیر چاہنے والا حسن کا ہے، ان کے سبب ہے مجلس امکان اعتدال، ان کے سبب ہے مجلس امکان اعتدال، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں جھنڈا حسن کا ہے، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں جھنڈا حسن کا ہے، خورشید و ماہتاب کی دستار گر پڑی، خورشید و ماہتاب کی دستار گر پڑی، اتنا بلند افق پہ ستارہ حسن کا ہے، اتنا بلند افق پہ ستارہ حسن کا ہے، اترا رہا ہے بیٹھ کے جس تخت پر یزید، اترا رہا ہے بیٹھ کے جس تخت پر یزید، اس کو خبر کرو کہ یہ صدقہ حسن کا ہے، اس کو خبر کرو کہ یہ صدقہ حسن کا ہے، بیعت طلب ہیں آج وہ مولا حسین سے، بیعت طلب ہیں آج وہ مولا حسین سے، کم ظرف جن کے منہ میں نوالا حسن کا ہے، کم ظرف جن کے منہ میں نوالا حسن کا ہے، وہ پانچویں خلیفہ راشد رسول کے، وہ پانچویں خلیفہ راشد رسول کے، فائق حدیث پاک میں شہرہ حسن کا ہے، فائق حدیث پاک میں شہرہ حسن کا ہے۔ ناظرین مکرم، دعا کیجئے اللہ ہمیں اسی منہج پر رکھے جو امام حسن کا منہج تھا، اور ہمیں حضور کی اہل بیت سے ہمیشہ یوں ہی جوڑے رکھے جیسے حضور نے ہمیں حکم دیا کہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کامیابی ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گی۔ آج کے اس پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔